अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश न्यू बुक 2025 के यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके अंदर हम ने बुक के अंदर मौजूद क्वेश्चन आंसर जो बॉक्सेस के अंदर पड़े हैं उनको सॉल्व करना है, और एक्सरसाइज में मौजूद जो आपके न्यू क्वेश्चन आंसर ऐड किए गए हैं न्यू बुक के अंदर उनको सॉल्व करना है। बच्चे, आपकी रीडिंग के दौरान जो बॉक्सेस के अंदर क्वेश्चन उन्होंने 11 न्यू क्वेश्चन डाले हैं, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद जो एक्सरसाइज पर आपके 8 क्वेश्चन पड़े हैं बाद में, यानी कि 11 और 8 19 क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जी बच्चे, पहले बॉक्सेस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। बॉक्सेस का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम एंड व्हाट इज़ ही डूइंग इन द बिगिनिंग। वो कहता है हु इज़ द स्पीकर, स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है, इन द पोएम नज़म के अंदर, एंड व्हाट इज़ ही डूइंग इन द बिगिनिंग, एंड व्हाट इज़ ही डूइंग, और वो क्या कर रहा है इन द बिगिनिंग, आगाज़ में। नज़म के अंदर बोलने वाला कौन है या स्पीकर कौन है, और शुरू में वो क्या कर रहा है। आंसर, द पोइट हिमसेल्फ इज़ द स्पीकर, जो शायर है हिमसेल्फ बजाते खुद वो स्पीकर है। एट फास्ट ही इज़ रोमिंग ऑल बाई हिमसेल्फ थ्रू हिल्स एंड वैलीज। एट फास्ट शुरू में, ही इज़ रोमिंग वो घूम रहा है, ऑल बाई हिमसेल्फ बजाते खुद, थ्रू हिल्स वादियों में से, थ्रू हिल्स पहाड़ों में से, एंड वैलीज और वादियों में से। शुरू में वो पहाड़ों और वादियों में से गुज़र रहा है या घूम फिर रहा है। शायर बजाते खुद स्पीकर है और शुरू में वो पहाड़ों और वादियों में बजाते खुद घूम रहा है या घूम फिर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, विच नेचुरल एलिमेंट इज कंपेयर टू द फर्स्ट लाइन। आंसर, वो कहता है विच नेचुरल एलिमेंट, कौन सा कुदरती उनसर, इज कंपेयर्ड मवाजना किया गया है, टू द फर्स्ट लाइन पहली लाइन में, यानी कि किस कुदरती एलिमेंट का पहली लाइन के अंदर मवाजना किया गया है। यानी कि जो पहली लाइन है नज़म की, पोइम की, उसमें किस कुदरती एलिमेंट या कुदरती चीज़ को या कुदरती उनसर का मवाजना किया गया है। आंसर, इन द ओपनिंग लाइन द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ सॉलिटरी क्लाउड ड्रिफ्टिंग विदाउट पर्पस अक्रॉस द स्काई। इन द ओपनिंग लाइन, शुरू की लाइन में या पहली लाइन में, द पोइट कंपेयर्स जो शायर है वो मवाजना करता है, हिमसेल्फ अपना, टू अ सॉलिटरी क्लाउड एक तन्हा बादल से, ड्रिफ्टिंग जो कि तैर रहा है, विदाउट पर्पस बगैर किसी मकसद के, अक्रॉस द स्काई आसमान के उस पर। शुरू की लाइन में शायर अपना मवाजना तन्हा बादल से करता है जो कि आसमान के उस पार बगैर किसी मकसद के तैर रहा है। दोबारा सुन लें बच्चे, शुरू की लाइन में शायर बजाते खुद अपना मवाजना एक तन्हा बादल से करता है जो कि आसमान के उस पार बगैर किसी मकसद के तैर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे, वेयर डज द स्पीकर इनकाउंटर द डैफोडिल्स एंड हाउ आर दे डिस्क्राइब्ड। वेयर डज द स्पीकर इनकाउंटर्ड, स्पीकर का इनकाउंटर कहाँ होता है द डैफोडिल्स, डैफोडिल से, यानी स्पीकर जो है बोलने वाला है उसका जो सामना है, सामने, इनकाउंटर मीन्स आमना सामना होना, इनकाउंटर द डैफोडिल्स आबी नरगिस के फूलों से। स्पीकर का आबी नरगिस के फूलों से आमना सामना कहाँ होता है। एंड हाउ आर दे डिस्क्राइब्ड, एंड और हाउ आर दे डिस्क्राइब्ड वो इन्हें कैसे बयान करता है। एंड हाउ कैसे, आर दे डिस्क्राइब वो इनको बयान करता है, और वो उन्हें कैसे बयान करता है। स्पीकर का आबी नरगिस के फूलों से आमना सामना कहाँ होता है और वो उन्हें कैसे बयान करता है। आंसर, द पोएट कम्स अक्रॉस द डैफोडिल्स नियर अ लेक इन द कंट्री साइड। द पोएट कम्स अक्रॉस द डैफोडिल, जो शायर है वो डैफोडिल्स के आस पास आता है या उसका सामना होता है, नियर अ लेक एक झील के साथ, इन द कंट्री साइड देही इलाके के करीब। कंट्री साइड मतलब होता है कि शहर से थोड़ा दूर, यानी कि दही इलाका। तो वो कहता है कि शायर का आबी नरगिस के फूलों से आमना सामना एक दही इलाके के करीब झील के साथ होता है। ही डिस्क्राइब्स देम एज अ ग्रुप ऑफ गोल्डन फ्लावर्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग जयफुली इन द ब्रीज।
He describes وہ بیان کرتا ہے them انہیں as a group of golden flowers گروہ آف گولڈن فلاورز سنہرے پھولوں کا. وہ انہیں سنہرے پھولوں کے ایک گروہ کے طور پر بیان کرتا ہے. فلٹرنگ پھڑ پھڑا رہے ہیں اینڈ ڈانسنگ اور ناچ رہے ہیں جائفلی خوشی سے ان دی بریز صبح کی ہوا میں جو کہ صبح کی ہوا میں خوشی سے پھڑ پھڑا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں. شاعر آبی نرگس کے پھولوں کو شاعر انہیں ایک سنہری پھولوں کے گروہ کے طور پر بیان کرتا ہے جو کہ صبح کی ہوا میں خوشی میں پھڑ پھڑا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں. Question number 4. How does the poet describe the number of daffodils? How does the poet describe? شاعر کیسے بیان کرتا ہے the number of daffodils آبی نرگس کے پھولوں کی تعداد کو. شاعر آبی نرگس کے پھولوں کی تعداد کو کیسے بیان کرتا ہے؟ آنسر: The poet describes the daffodils were too many to count, stretching in a never ending line. The poet describes شاعر بیان کرتا ہے the daffodils آبی نرگس کے پھولوں کو were too many وہ بہت زیادہ تھے to count گننے میں. یعنی کہ شاعر بیان کرتا ہے کہ آبی نرگس کے پھول تعداد میں بہت زیادہ تھے. اسٹریچنگ پھیلے ہوئے تھے ان آ نیور اینڈنگ لائن. نیور کبھی، اینڈنگ لائن ختم ہونے والی یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی قطار میں. شاعر بیان کرتا ہے کہ آبی نرگس کے پھول تعداد میں بہت زیادہ تھے اور وہ کبھی نہ ختم ہونے والی قطار میں پھیلے ہوئے تھے. He compares them to the countless stars of the Milky Way. He compares them وہ ان کا موازنہ کرتا ہے to the countless بے شمار stars ستاروں سے of the Milky Way کہکشاں کے. وہ ان کا موازنہ کہکشاں کے بے شمار ستاروں سے کرتا ہے. یہ Question number 5 بچے. What actions is being performed by the daffodils in the breeze? What actions کون سے کام is being perform کیے جاتے ہیں by the daffodils آبی نرگس کے پھولوں کی طرف سے in the breeze صبح کی ہوا میں. صبح کی ہوا میں یا باد نسیم میں آبی نرگس کے پھول کیا کام کیا ایکشن سر انجام دیتے ہیں؟ آنسر: The daffodils are dancing and fluttering in the gentle breeze, enhancing charm to the scene around. The daffodils are dancing آبی نرگس کے پھول ناچ رہے ہیں and fluttering اور پھڑ پھڑا رہے ہیں in the gentle breeze نرم و نازک صبح کی ہوا میں. آبی نرگس کے پھول صبح کی ٹھنڈی یا نازک ہوا میں ناچ رہے ہیں اور پھڑ پھڑا رہے ہیں. انہینسنگ چارم دلکشی کو بڑھا رہے ہیں. انہینسنگ بڑھانا، چارم دلکشی یعنی دلکشی بڑھا رہے ہیں ٹو دی سین اراؤنڈ ارد گرد کے منظر کی اور ارد گرد کے منظر کی دلکشی کو بڑھا رہے ہیں. یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ارد گرد کے منظر کو مزید دلکش بنا رہے تھے. یہ بھی ہمارا درست ہوگا. اچھا بچے، جو آپ کا آنسر میں نے لکھا ہے ایک آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ انتہائی ایزی وے کے اندر لکھا گیا ہے، شارٹ سمپل کر کے، تاکہ آپ نے پھر یاد بھی کرنا ہے ایگزام کے لیے. تو آپ نے اس کو اچھی طریقے سے میں نے اچھے الفاظ استعمال کر کے لکھا ہے تاکہ پھر آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور یاد بھی جائیں. پہلی بات بچے یہ سن لیں کہ سب سے پہلے آپ نے کویسچن کو سمجھنا ہے. اگر آپ کو کویسچن کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے جواب آپ لکھنا اتنا مشکل نہیں رہتا. جب کویسچن کی سمجھ آ گئی تو جواب کو اگر آپ تھوڑے بہت سیلف رائٹر ہیں تو خود بھی بنا کر لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سیلف رائٹر نہیں ہیں تو پھر آپ کو ہو بہو یہ سیم کویسچن یاد کرنا ہوگا اور اس کے اندر غلطی بھی نہیں کرنی ہوگی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انگلش لینگویج اگر اس کے اندر آپ رائٹنگ کے اندر غلطیاں کریں گے، گرامیٹیکلی ایررز کریں گے تو پھر آپ کے مارکس کٹ جائیں گے، وہ آپ کو پورے مارکس نہیں دے گا. اس لیے بچے اگر آپ نے اچھے طریقے سے سوال حل کرنے ہیں تو پھر آپ کو سیم ایز یہ کویسچن آپ کو تیار کرنا پڑے گا. اس لیے آپ کویسچن کو اچھی طرح سمجھ لیا کریں. جب کویسچن کی سمجھ آ گئی تو پھر جواب کو یاد کرنا اور تیار کرنا ایزی ہو جاتا ہے. کویسچن نمبر 6 ہے بچے ہمارا باکسز کا. ہاؤ ڈو دی ویوز beside the daffodils compare to the daffodils themselves. How do the waves لہریں کس طرح beside the daffodils
جو کہ آبی نرگس کے پھولوں کے قریب ہیں. کمپیئر موازنہ کرتی ہیں ٹو دی ڈیفوڈلز آبی نرگس کے پھولوں سے دیم سیلز اپنا، یعنی کہ جو لہریں ہیں آبی نرگس کے پھولوں کے قریب ان کا موازنہ آبی نرگس کے پھولوں سے کیسے کیا گیا ہے، یعنی کہ لہروں کا موازنہ آبی نرگس کے پھولوں سے کیسے کیا گیا ہے، یعنی کہ لہریں کیسی ہیں اور آبی نرگس کے پھول کیسے ہیں، ان کا جو موازنہ ہے، مقابلہ ہے، وہ کیسے کیا گیا ہے. آنسر دیکھیں گے بچے. دی ویوز ان دی لیک مووڈ جینٹل بٹ دی ڈیفوڈلز سوئنگ ان دی بریز appeared even more charming and beautiful. The waves in the lake جھیل کے اندر موجود لہریں moved gently آہستہ سے حرکت کرتی تھیں but لیکن the daffodils swaying لیکن آب نرگس کے جو پھول تھے جھوم رہے تھے in the breeze صبح کی ہوا میں appeared even more charming and beautiful. appeared ظاہر ہوتا تھا ایون مور چارمنگ کہ وہ لہروں سے بہت زیادہ مزید دلکش ہیں اینڈ بیوٹیفل اور خوبصورت ہے. لہریں جھیل میں نرمی سے یا آہستہ سے حرکت کرتی تھیں لیکن آبی نرگس کے پھول جو صبح کی ٹھنڈی ہوا میں جھوم رہے ہیں اور بھی زیادہ دلکش اور خوبصورت نظر آ رہے ہیں. یہ اس کا موازنہ کیا گیا ہے. کویشچن نمبر 7 ہے بچے ہمارا. واٹ ایفیکٹ ڈو دی ڈیفوڈلز ہیو آن دی پوئٹس موڈ. واٹ ایفیکٹ کیا اثر ہے ڈو دی ڈیفوڈلز آبی نرگس کے پھولوں کا ہیو آن دی پوئٹس موڈ شاعر کے موڈ کے اوپر یا کیفیت کے اوپر. آبی نرگس کے پھولوں کا شاعر کی کیفیت کے اوپر کیا اثر ہے. آنسر. The sight of the daffodils uplifts the poet's mood, filling him with a sense of happiness and wonder. The sight of the daffodils آبی نرگس کے پھولوں کا جو نظارہ ہے uplifts the poet's mood وہ شاعر کے موڈ کو بلند کرتا ہے یا ٹھیک کرتا ہے یا ابھارتا ہے. filling him with a sense filling him بھرتا ہے with a sense احساس of happiness خوشی کے and wonder اور حیرت کے اور اس خوشی اور حیرت کے احساس سے بھر دیتا ہے. filling him with a sense of happiness and wonder اور اسے خوشی اور حیرت کے احساس سے بھر دیتا ہے. آبی نرگس کے پھولوں کا نظارہ شاعر کے موڈ کو یا کیفیت کو بلند کرتا ہے، بڑھاتا ہے، ٹھیک کرتا ہے اور اسے خوشی اور حیرت کے احساس سے بھر دیتا ہے. یہ بچے ہمارا کویشچن نمبر 7 کا آنسر ہے. کویشچن نمبر 8 بچے. واٹ ڈز دی پوئٹ مین بائی جوکنڈ کمپنی. واٹ ڈز دی پوئٹ مین شاعر کی کیا مراد ہے بائی جوکنڈ کمپنی خوش باش صحبت سے. خوش باش صحبت سے شاعر کی کیا مراد ہے. آنسر. Jocund company refers to the joyful, lively company of the daffodils. Jocund company خوش باش صحبت refers اشارہ کرتی ہے to the joyful خوشگوار lively زندہ دل یا جاندار company of the daffodils آبی نرگس کے پھولوں کی صحبت کی طرف. خوش باش صحبت آبی نرگس کے پھولوں کی خوشگوار اور جاندار صحبت کی طرف اشارہ کرتی ہے. The cheerful company of daffodils lifts the poet's spirit and makes him happy. The cheerful company خوشگوار صحبت of daffodils آبی نرگس کے پھولوں کی lifts the poet's spirit lifts بلند کرتی ہے the poet's spirit شاعر کے جوش کو یا شاعر کے روح کو and makes him happy اور اسے خوش بناتی ہے یا اسے خوش کرتی ہے. خوش باش آبی نرگس کے پھولوں کی خوش باش صحبت شاعر کے روح کو ابھارتی ہے اور اسے خوش کرتی ہے یا اسے خوشی دیتی ہے. کویشچن نمبر 9. واٹ ہیپنز وین دی پوئٹ لائز آن ہز کوچ ان اے ویکنٹ اور پینسی موڈ. واٹ ہیپنز کیا واقع ہوتا ہے وین دی پوئٹ جب شاعر لائز آن ہز کوچ اپنے بستر کے اوپر لیٹتا ہے ان اے ویکنٹ خالی اور پینسیو موڈ یا فکر کی حالت میں. شاعر جب خالی ذہن یا فکر کی حالت میں اپنے بستر پر لیٹتا ہے تو کیا واقع ہوتا ہے.
Answer: whenever the poet lies on his couch in a vacant or pensive mood, the memory of the daffodils flashes in his mind and heart, filling him with peace and joy. Whenever जब कभी the poet lies on his couch, जब शायर अपने बिस्तर के ऊपर लेटता है, in a vacant खाली और pensive mood या फिक्र की हालत में, यानी कि खाली ज़हन या फिक्र की हालत में अपने बिस्तर के ऊपर लेटता है, द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स आबी नरगिस की जो यादें हैं, फ्लैशेस इन हिज माइंड उसके दिमाग में या दिमाग पर चमकती हैं या दिमाग में चमकती हैं, फिलिंग हिम विद पीस एंड जॉय और उसे सुकून और खुशी से भर देती हैं। जब कभी शायर खाली ज़हन या फ़िक्र की हालत में अपने बिस्तर पर लेटता है तो आबी नरगिस गुले नरगिस की यादें उसके ज़हन में चमकती हैं और उसे सुकून और खुशी से भर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे, व्हाट इज़ द इनवर्ड आई दैट द पोइट मेंशंस। व्हाट इज़ क्या है द इनवर्ड आई, बातनी आँख, अंदरूनी आँख या दिल की आँख, दैट द पोइट मेंशन जिसका शायर ने जिक्र किया। वो बातनी आँख क्या है जिसका शायर ने जिक्र किया है। आंसर: द इनवर्ड आई रिप्रेजेंट्स, अंदरूनी आँख या बातनी आँख पेश करती है, रिप्रेजेंट करती है, मुजाहरा करती है, द पोइट्स इनर वर्जन, शायर के बातनी शक्ल या बातनी सूरत का। अंदरूनी आँख या दिल की आँख शायर के अंदरूनी शक्ल को पेश करती है, हिज इमेजिनेशन उसके तख़य्युल को, और मेमोरी या यादाश्त को। अंदरूनी आँख शायर की अंदरूनी शक्ल या बातनी शक्ल को पेश करती है, हिज इमेजिनेशन उसके तख़य्युल और मेमोरी या यादाश्त को रिप्रेजेंट करती है या पेश करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चे, हाउ डज द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स अफेक्ट द पोइट इन द एंड। हाउ डज द मेमोरी किस तरह यादाश्त ऑफ द डैफोडिल्स आबी नरगिस के फूलों की अफेक्ट असर अंदाज होती है द पोइट शायर के ऊपर इन द एंड आखिर में। किस तरह डैफोडिल्स की यादें आखिर पर शायर के ऊपर असर अंदाज होती हैं। आंसर: द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स ब्रिंग्स हिम लास्टिंग हैप्पीनेस। द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स आबी नरगिस की यादें ब्रिंग्स हिम उसके लिए लेकर आती हैं लास्टिंग हैप्पीनेस, देर पा खुशी। आबी नरगिस की यादें उसके लिए देर पा खुशी लेकर आती हैं। वैन एवर ही फील्स लोनली आर क्वाइट रिफ्लेक्शन, the vivid image of golden flowers returns to him, lifting his spirit and warming his heart. Whenever जब कभी he feels lonely वो तन्हा महसूस करता है, or quiet reflection या खामोशी से गौर फिक्र की हालत में होता है, the vivid image जो रोशन तस्वीर है of golden flowers सुनहरी फूलों की, रिटर्न्स टू हिम उसकी तरफ लौटती है, लिफ्टिंग हिज स्पिरिट उसके जज्बात को बुलंद करती है, एंड वार्मिंग हिज हार्ट और उसके दिल को गरमाती है। जब कभी वो तन्हा या खामोशी से गौर फिक्र की हालत में होता है तो सुनहरे फूलों की रोशन तस्वीर दोबारा उसकी तरफ लौटती है, उसके जज्बात को उठाती है या बुलंद करती है और उसके दिल को गरमाती है। ये बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। ये बच्चे हमने 11 क्वेश्चन किए जो हमारे बॉक्सेस के अंदर मौजूद थे। अब हम एक्सरसाइज के एंड पर जो मौजूद 8 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। जी बच्चे, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। जो नज़म डैफोडिल्स है उसका मरकज़ी ख्याल क्या है। अच्छा बच्चे, एक बात याद रख लें या कर लें कि जो पहले कोर्स था ना हमारा, जो बुक चेंज होने से पहले, तो वो काफ़ी इजी आंसर होते थे। 1 लाइन, 1.5 लाइन, 2 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा आंसर होता था वो 3 लाइनों के ऊपर मुश्तमिल होता था। लेकिन अब जो उन्होंने क्वेश्चन लिखा है ना, तो वो एक पूरा सेंस होता है, उसको हमने कंप्लीट करना होता है। आप कुछ बच्चे समझेंगे कि इतना बड़ा आंसर हम कैसे करेंगे, रट्टा कैसे लगाएंगे, हमने छोटे छोटे आंसर करने हैं। तो जो छोटे आंसर होते हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन के अंदर जो बात पूछी गई है वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रही होती, उसका आंसर नहीं पूरा हो रहा होता।
اس لیے کویشچن کا جو آنسر ہے اس کو تھوڑا مقصد انکریز کرنا پڑتا ہے تاکہ جو کویشچن میں جو بات پوچھی گئی ہے اس کا مکمل طور پر جواب دیا جا سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ ڈیفوڈلز کی نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ The central idea of the poem Daffodils by William Wordsworth is the beauty of nature and its lasting impact on the human soul. The central idea of the poem Daffodils by William Wordsworth is نظم ڈیفوڈل جو کہ ولیم وارڈورتھ سے لکھی گئی ہے اس کا مرکزی خیال ہے دی بیوٹی آف نیچر، فطرت کی خوبصورتی، اینڈ اٹس ان لاسٹنگ امپیکٹ، اور اس کا دیر پا اثر آن دی ہیومن سول، انسان کی روح کے اوپر۔ نظم ڈیفوڈل ولیم وارڈورتھ کی لکھی گئی نظم ڈیفوڈل کا مرکزی خیال فطرت کی خوبصورتی اور انسان کی روح پر اس کا دیر پا اثر ہے۔ The poetry expresses how the sight of daffodils dancing in the breeze brings him joy and peace even long after the moment has passed. The poet expresses شاعر بیان کرتا ہے، اظہار کرتا ہے how the sight of daffodils کس طرح اب نرگس کے پھولوں کا نظارہ ڈانسنگ ان دی بریز جو کہ وہ صبح کی ہوا میں ناچ رہے ہیں، برنگز ہم جائے اس کے لیے خوشی لے کر آتا ہے، اینڈ پیس اور سکون، ایون لانگ آفٹر دی مومنٹ ہیز پاس جہاں تک کہ اس لمحے کو گزر جانے کے اتنے عرصے کے بعد بھی۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ اتنے لمبے عرصے کے گزر جانے کے بعد بھی آبی نرگس کے صبح کی ہوا میں ناچنے کا جو نظارہ ہے اس کے لیے خوشی اور سکون لے کر آتا ہے یا خوشی اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ It shows how nature's simple scenes can leave deep joyful memories in our hearts. It shows یہ ظاہر کرتا ہے how nature's simple scenes کہ کس طرح فطرت کے سادہ مناظر can leave deep joyful memories in our hearts. Can leave چھوڑتے ہیں ڈیپ گہری، joyful خوشگوار، میموریز یادیں ان our hearts ہمارے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ فطرت کے سادہ مناظر کس طرح ہمارے دلوں پر خوشگوار یادیں چھوڑتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ فطرت کے سادہ مناظر کس طرح ہمارے دلوں پر گہری اور خوشگوار یادیں چھوڑتے ہیں۔ اچھا بچے، کویشچن نمبر 2، ڈسکرائب دی سیٹنگ ویئر دی پوئٹ سا دی ڈیفوڈلز، ہاؤ ڈز دی سیٹنگ کنٹریبیوٹ ٹو دی اوور آل موڈ آف دی پوئم۔ ڈسکرائب دی سیٹنگ، بیان کریں سیٹنگ سے مراد بچے کوئی واقعہ یا منظر کب اور کہاں پیش آیا، یعنی کہ اس سیٹنگ کو ہم نے بیان کرنا ہے کہ یہ جو ڈیفوڈلز کا واقعہ رونما ہوا ہے کب اور کہاں اور کیسے رونما ہوا، تو وہ اس سیٹنگ کی بات کر رہا ہے۔ ڈسکرائب دی سیٹنگ ویئر دی پوئٹ سا دی ڈیفوڈلز، جہاں پر شاعر نے آبی نرگس کے پھولوں کو دیکھا ہے، یعنی کہ اس واقعے یا منظر کو بیان کریں جہاں پر شاعر نے گل نرگس یا آبی نرگس کے پھولوں کو دیکھا۔ ہاؤ ڈز دس سیٹنگ کنٹریبیوٹ ٹو دی اوور آل موڈ آف دی پوئم۔ ہاؤ ڈز کس طرح، دس سیٹنگ یہ واقعہ یا منظر، کنٹریبیوٹ تعاون کرتا ہے، ٹو دی اوور آل موڈ مجموعی طور پر جو ماحول ہے یا موڈ ہے آف دی پوئم نظم کا۔ تو وہ کہتا یہ ہے کہ آپ آبی نرگس کے پھولوں کا جو واقعہ یا منظر ہے اس کو بیان کریں، اور وہ واقعہ یا منظر کس طرح مجموعی طور پر نظم کا جو ماحول ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے یا تعاون کرتا ہے یا کنٹریبیوٹ کرتا ہے، یعنی وہ نظارہ کس طرح پوری نظم کے ماحول پر اثر انداز ہے یا اس کو سمجھنے میں مدد دے رہا ہے یا اس کی کیفیت کو تبدیل کرنے میں مدد دے رہا ہے یا تعاون کر رہا ہے۔ کنٹریبیوٹ حصہ ڈالنا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کس طرح اپنا وہ نظارہ جو ہے آبی نرگس کے پھولوں کا پوری نظم کے ماحول کو سمجھنے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ کویشچن نمبر 2 کا آنسر ہے بچے، دی سینٹرل آئیڈیا آف دی پوئم is the comforting and joyful influence of nature. The central idea of the poem نظم کا مرکزی خیال is the comforting and joyful influence
ایک سکون دینے والا اور جائفل انفلوئنس آف نیچر فطرت کا خوش بخش اثر ہے۔ نظم کا مرکزی خیال سکون دینے والا اور فطرت کا خوش بخش اثر ہے۔ The poet recalls the sight of beautiful daffodils which brings him deep happiness and peaceful memories. پوئٹ شاعر ریکالز یاد کرتا ہے دی سائٹ آف دی بیوٹیفل ڈیفوڈلز آب نرگس کے خوبصورت پھولوں کے نظارے کو ویچ برنگز ہم جو کہ لے کر آتے ہیں ڈیپ ہیپینس گہری خوشی اینڈ پیسفل میموریز اور پرسکون یادیں۔ شاعر آبی نرگس کے خوبصورت منظر کو یاد کرتا ہے جو اس کے لیے گہری خوشی اور سکون بھری یادیں لے کر آتا ہے۔ Later whenever he remembers the daffodils, his heart fills with delight and he feels a renewed sense of joy. Later بعد میں whenever جب کبھی he remembers the daffodils وہ آب نرگس کے پھولوں کو یاد کرتا ہے his heart fills with delight اس کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے and he feels a renewed sense of joy اینڈ ہی فیلز اور وہ محسوس کرتا ہے آ رینیوڈ سینس ایک نیا احساس آپ جائے خوشی کا اور وہ خوشی کے ایک نئے احساس کو محسوس کرتا ہے۔ کویسچن نمبر 3 ہاؤ ڈاز دی پوئٹ ڈسکرائب دی ڈیفوڈلز واٹ امیجری ڈاز ہی یوز ٹو برنگ دیم ٹو لائف۔ ہاؤ ڈاز دی پوئٹ ڈسکرائب دی ڈیفوڈلز شاعر آب نرگس کے پھولوں کو کس طرح بیان کرتا ہے۔ واٹ امیجری کیا تخیل ڈاز ہی یوز ٹو برنگ دیم ٹو لائف انہیں زندگی بخشنے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ انہیں زندگی بخشنے کے لیے کس تخیل کا استعمال کرتا ہے۔ کویسچن نمبر 3 کا آنسر دیکھیں بچے۔ دی پوئٹ ڈسکرائبز دی ڈیفوڈلز ایز گولڈن فلٹرنگ اینڈ ڈانسنگ ان دی بریز۔ دی پوئٹ ڈسکرائبز دی ڈیفوڈلز شاعر آبی نرگس کے پھولوں کو بیان کرتا ہے ایز گولڈن سنہری پھول فلٹرنگ پھڑ پھڑا رہے ہیں اینڈ ڈانسنگ ناچ رہے ہیں ان دی بریز صبح کی ہوا۔ شاعر آبی نرگس کے سنہرے پھولوں کو بیان کرتا ہے جو کہ صبح کی ہوا میں پھڑ پھڑا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں۔ ہی یوزز ویوڈ امیجری لائک اے کراؤڈ اے ہوسٹ اینڈ کمپیئرز دیم ٹو اسٹارز شائننگ ان دی ملکی وے۔ ہی یوزز وہ استعمال کرتا ہے ویوڈ امیجری جاندار تخیل کو لائک اے کراؤڈ جیسا کہ ہجوم آ ہوسٹ اور مجمع، وہ جاندار تخیل کو استعمال کرتا ہے جیسے کہ ہجوم اور مجمع اینڈ کمپیئرز دیم ٹو اسٹارز شائننگ ان دی ملکی وے اینڈ کمپیئرز دیم اور ان کا موازنہ کرتا ہے ٹو اسٹارز ان ستاروں سے شائننگ ان دی ملکی وے جو کہ کہکشاں کے اندر چمک رہے ہیں اور وہ ان کا موازنہ کہکشاں کے اندر چمکنے والے ستاروں سے کرتا ہے۔ دس کریٹس اے لیولی اینڈ چیئرفل پکچر ان دی ریڈرز مائنڈ۔ دس کریٹس یہ پیدا کرتا ہے ایک لائولی جاندار اینڈ چیئرفل پکچر اور خوشگوار منظر ان دی ریڈرز مائنڈ قاری کے ذہن میں، یہ قاری کے ذہن میں ایک جاندار اور خوشگوار منظر کو پیدا کرتا ہے۔ میکنگ دی فلاورز سیم فل آف موشن اینڈ جائے اینڈ میکنگ دی فلاورز سیم فل آف موشن جو کہ پھولوں کو کر رہے ہیں، جو کہ پھولوں کو بنا رہے ہیں یا دے رہے ہیں، فل آف موشن حرکت سے بھرپور اینڈ جائے اور خوشی۔ دی امیجری برنگز دی سین ٹو لائف اینڈ ریفلیکٹس دی پوئٹس ایموشنل کنیکشن ود نیچر۔ دی امیجری تخیل برنگز دی سین ٹو لائف برنگز لے کر آتی ہے دی سین ٹو لائف یعنی کہ اس سین کو اس منظر کو زندگی بخشتی ہے اینڈ ریفلیکٹس اور ظاہر کرتی ہے دی پوئٹس ایموشنل کنیکشن شاعر کے جذباتی تعلق کو ود نیچر فطرت کے ساتھ۔ یہ تخیل اس منظر کو زندگی بخشتا ہے اور شاعر کے جذباتی تعلق کو نیچر کے ساتھ ظاہر کرتا ہے یا نیچر کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کویسچن نمبر 4 ہے بچے۔ آئیڈینٹیفائی اینڈ ایکسپلین دی یوز آف پرسونیفیکیشن ان دی پوئم۔ آئیڈینٹیفائی شناخت کریں اینڈ ایکسپلین اور وضاحت کریں دی یوز آف پرسونیفیکیشن پرسونیفیکیشن کے استعمال کا ان دی پوئم نظم میں۔
نظم میں پرسونیفیکیشن کی شناخت کریں اور اس کو ایکسپلین کریں یا اس کی وضاحت کریں۔ اچھا بچے، پرسونیفیکیشن کے لیے اردو میں لفظ تشخیص استعمال ہوتا ہے، اور یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ادبی اصطلاح ہے جس میں غیر جاندار چیز کو جانداروں کی خصوصیات دی جاتی ہیں یا انسانوں کی خصوصیات، یعنی کہ چیز غیر جاندار ہے، جاندار نہیں ہے، لیکن اس کو خوبی یا خصوصیت دی جا رہی ہے جانداروں والی۔ مثال کے طور پر آپ پوئم کے اندر شاعر نے کہا ہے کہ پھول ناچ رہے تھے۔ اب پھول تو نہیں ناچتے، ناچتے تو انسان ہیں، بندے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے انسانوں والی خصلت کو کنورٹ کیا ہے پھولوں میں، تو اس پروسیس کو پرسونیفیکیشن کہتے ہیں، یعنی کہ غیر جانداروں کو جانداروں والی خصوصیات دینا۔ آنسر: in the poem Daffodils, the poet uses personification by saying the daffodils were dancing, fluttering and tossing their hands. In the poem نظم کے اندر ڈیفوڈلز کے اندر the poet uses personification، شاعر پرسونیفیکیشن کا استعمال کرتا ہے by saying the daffodils were dancing, fluttering and tossing their hands، یہ کہتے ہوئے کہ ابھی نرگس کے پھول ناچ رہے تھے، پھڑپھڑا رہے تھے اور اپنے سروں کو ہلا رہے تھے۔ These are human actions given to the flower. These are یہ ہیں human actions، انسانی کام ہیں given to the flower، جو کہ پھولوں کو دیے گئے۔ This personification makes the daffodil seem alive, delighted and full of energy, which adds to the poem's cheerful mood. This personification، یہ personification makes the daffodils، آب نرگس کے پھولوں کو بناتی ہے seem alive، جاندار، delighted، خوشگوار، اینڈ فل آف انرجی، اور توانائی سے بھرپور۔ یہ آب نرگس کے پھولوں کو جاندار، خوشگوار اور توانائی سے بھرپور بناتی ہے۔ وچ ایڈز ٹو دی پوئم چیئرفل موڈ، جو کہ نظم کے خوشگوار ماحول میں اضافہ کرتی ہے یا خوشگوار ماحول کو مزید خوشگوار بناتی ہے۔ یہ بچے ہمارا کویسچن نمبر 4 کا آنسر۔ کویسچن نمبر 5 ہے بچے، واٹ از دی ایفیکٹ آف دی رائم اسکیم آن دی پوئم ردم اینڈ فلو؟ واٹ از دی ایفیکٹ آف دی رائم اسکیم؟ رائم اسکیم جو ہے، نظم کی جو قافیہ بندی ہے، اس کا کیا اثر ہے، کیا اثر پڑتا ہے آن دی پوئمز، نظم کی ردم اینڈ فلو اور روانی پر، یعنی کہ نظم کی قافیہ بندی کا نظم کی ردم اور روانی پر کیا اثر پڑتا ہے، یا نظم کی قافیہ بندی کا نظم کی لے اور بہاؤ پر کیا اثر پڑتا ہے۔ آنسر: دی رائم اسکیم آف دی پوئم ڈیفوڈلز ABABCC، جو نظم کی رائمنگ اسکیم ہے وہ ABABCC ہے۔ یہ بچے میں نے آپ کو لیکچر نمبر 1 کے اندر اس کو سمجھایا تھا کہ یہ کس طرح بنائی جاتی ہے رائم اسکیم۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ رائم اسکیم کیسے بنتی ہے کسی نظم کی، تو وہ آپ لیکچر نمبر، اس یونٹ کے لیکچر نمبر 1 کو دیکھ کر ادھر سے سمجھ سکتے ہیں۔ The rhyme scheme of the poem Daffodils ABABCC creates a smooth and musical rhythm. Creates پیدا کرتی ہے a smooth، ایک ہموار and musical rhythm اور موسیقی بہاؤ کو۔ اس نظم کی رائم اسکیم جو ہے، قافیہ بندی اسکیم جو ہے، ترکیب وہ ہے، وہ ایک ہموار اور موسیقی بہاؤ کو پیدا کرتی ہے۔ It gives the poem a steady flow, making it pleasant to read and easy to remember. It gives the poem، یہ نظم کو دیتی ہے a steady flow، ایک ہموار روانی، making it pleasant، جو کہ اس کو خوشگوار بناتی ہے to read، پڑھنے کے لیے، and easy to remember، اور یاد کرنے کے لیے آسان بناتی ہے۔ یعنی کہ یہ نظم جو رائمنگ اسکیم ہے، یہ نظم کو ہموار بناتی ہے، اس کی روانی کو ہموار کرتی ہے، اس کو خوشگوار بناتی ہے پڑھنے کے لیے، اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان بناتی ہے۔ The consistent pattern also reflects the harmony and beauty of nature described in the poem. The consistent pattern، اس کا جو مسلسل انداز ہے، also reflects کرتا ہے the harmony، ہم آہنگی، and beauty of nature، اور قدرت کے حسن کو۔ reflects مراد بچی ظاہر کرتا ہے، the harmony، ہم آہنگی، اینڈ بیوٹی آف نیچر، قدرت کے حسن کو، ڈسکرائب ان دی پوئم، جو کہ نظم میں بیان کی۔ قافیے کا جو مسلسل انداز بھی، اس کا ٹرانسلیشن کریں، قافیے کا مسلسل انداز بھی قدرت کے حسن اور ہم آہنگی کو
ظاہر کرتا ہے جیسا کہ نظم میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بچے آپ کے کویشچن نمبر 5 کا آنسر۔ کویشچن نمبر 6 سے بچیں، وائی ڈو یو تھنک دی پوئٹ ڈسکرائبز دی ڈیفوڈلز ایز جوکنڈ کمپنی، واٹ امپیکٹ ڈو دے ہیو آن اٹ؟ وائی ڈو یو تھنک، آپ کے خیال میں، دی پوئٹ ڈسکرائب دی ڈیفوڈلز، شاعر آبِ نرگس کے پھولوں کو بیان کرتا ہے ایز جوکنڈ کمپنی، خوش باش صحبت کے طور پر۔ واٹ امپیکٹ ڈو دے ہیو آن ہم، واٹ امپیکٹ کیا اثرات ہیں ان کے شاعر کے اوپر۔ شاعر نے آبِ نرگس کے پھولوں کو خوش مزاج ساتھی کیوں کہا ہے، یعنی کہ جوکنڈ کمپنی شاعر نے کیوں کہا ہے، اور واٹ امپیکٹ ڈو دے ہیو آن ہم، اور ان کے شاعر کے اوپر کیا اثرات ہیں، یعنی کہ ان آبِ نرگس کے پھولوں نے شاعر کے اوپر کیا اثر چھوڑا ہے۔ آنسر، دی پوئٹ ڈسکرائبز ڈیفوڈلز ایز اے جوکنڈ کمپنی بیکاز they appear cheerful, lively and full of joy, almost like happy companions. The poet describes، شاعر بیان کرتا ہے، the daffodils، آبِ نرگس کے پھولوں کو، as a jocund company، خوش باش صحبت کے طور پر، because they appear cheerful، کیونکہ وہ خوش مزاج ظاہر ہوتی ہیں، lively جاندار، and full of joy، اور خوشی سے بھرپور، almost like happy، تقریباً خوش باش، کمپینین ساتھی کے طور پر۔ شاعر آبِ نرگس کے پھولوں کو ایک خوش باش صحبت کے طور پر بیان کرتا ہے، کیونکہ دے اپیئر چیئرفل، کیونکہ وہ خوش مزاج، جاندار اور خوشی سے بھرپور، تقریباً ایک خوش باش ساتھی کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ Their joyful presence lifts his mood and brings him inner peace. Their joyful presence، ان کی خوشگوار موجودگی، lifts his mood، اس کے موڈ کو، حالت کو بلند کرتی ہے، and brings him inner peace، اور اس کے لیے اندرونی یا باطنی سکون لے کر آتی ہے۔ even later، یہاں تک کہ بعد میں بھی، when he is alone، جب وہ تنہا ہوتا ہے، the memory of the daffodils، آبِ نرگس کی جو یادیں ہیں، fills his heart، اس کے دل کو بھر دیتی ہیں، with pleasure، خوشی سے، خوشی and comfort، سکون سے۔ آبِ نرگس کے پھولوں کی جو یادیں ہیں اس کے دل کو خوشی اور سکون سے بھر دیتی ہیں۔ کویشچن نمبر 7 ہے بچوں، دی پوئٹ مینشنز دی بلیس آف سالیٹیوڈ، واٹ ڈو یو تھنک ہی مینز بائی دس، اینڈ ہاؤ ڈو دی ڈیفوڈلز کنٹریبیوٹ ٹو دس فیلنگ۔ دی پوئٹ مینشنز، شاعر ذکر کرتا ہے، دی بلیس آف سالیٹیوڈ، فرحت کا باعث، یعنی کہ شاعر نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو آبِ نرگس کے پھول ہیں یہ میرے لیے فرحت کا باعث ہیں۔ تو اب کویشچن ہے، شاعر ذکر کرتا ہے کہ فرحت کا باعث ہیں پھول میرے لیے، واٹ ڈو یو تھنک ہی مینز، آپ کے خیال میں اس کی کیا مراد ہے، بائی دس، اس سے، اینڈ ہاؤ ڈو دی ڈیفوڈلز، اور کس طرح آبِ نرگس کے پھول، کنٹریبیوٹ ٹو دس فیلنگ، اس احساس کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، حصہ ڈالتے ہیں۔ What do you the poet mentions the bliss of solitude، شاعر بلیس آف سالیٹیوڈ کا ذکر کرتا ہے۔ What do you think he means by this، آپ کے خیال میں اس نے یہ کیوں کہا ہے، and how do the daffodils contribute to this feeling، and how do the daffodils، اور کس طرح آبِ نرگس کے پھول contribute to this feeling، اس احساس میں حصہ ڈالتے ہیں، اور کس طرح آبِ نرگس یا گل نرگس کے پھول اس احساس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں یا حصہ ڈالتے ہیں۔ آنسر، دی پوئٹ ریفرز ٹو دی بلیس آف سالیٹیوڈ ایز دی پیسفل ہیپینیس ہی فیلز وین ہی از alone and remembers the daffodil۔ The poet refers to the bliss of solitude، شاعر بلیس آف سالیٹیوڈ کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایز دی پیسفل ہیپینیس، ایک پرسکون خوشی، ہی فیل، وہ محسوس کرتا ہے، when he is alone، جب وہ تنہا ہوتا ہے، اینڈ ریممبرز، اور یاد کرتا ہے، دی ڈیفوڈلز، آبِ نرگس کے پھولوں کو۔ شاعر بلیس آف سالیٹیوڈ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے پرسکون، پیسفل اور ہیپینس، خوشی کا باعث ہیں۔ ہی فیلز وین ہی از alone، وہ محسوس کرتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے، اور آبِ نرگس کے پھولوں کو یاد کرتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے پیسفل اور ہیپینس کا باعث ہیں۔
The daffodils brings him joy even after the moment has passed. The daffodils bring him joy. یہ ابھی نرگس کے پھول اس کے لیے خوشی لے کر آتے ہیں. Even after the moment has passed, اس لمحے کے گزر جانے کے بعد بھی. یہاں تک کہ اس لمحے کے گزر جانے کے بعد بھی آبی نرگس کے پھول اس کے لیے خوشی لے کر آتے ہیں. Their beauty, ان کی خوبصورتی, and liveliness اور تازگی, fills his mind, اس کے دماغ کو بھر دیتی ہے. During quiet moments, خاموش لمحات کے دوران بھی, making him feel calm, اس کو پرسکون بنا دیتی ہیں. Happy, خوش, and spiritual refreshed, اور روحانی طور پر تر و تازہ. ان کی خوبصورتی اور تازگی اس کے دماغ کو بھر دیتی ہیں اور خاموش لمحات کے دوران بھی یہ اس کو پرسکون بناتی ہیں, خوشی دیتی ہیں اور روحانی تر و تازگی کا باعث بنتی ہیں. یابی نرگس کے پھول شاعر کے لیے. یہ بچے آپ کا کویسچن نمبر 7 کا آنسر کمپلیٹ ہو گیا ہے. کویسچن نمبر 8 بچے, یہ ہمارا آخری کویسچن ہے ایکسرسائز کے کویسچن میں سے. Imagine you are the poet revisiting the same place after many years. Write a short paragraph describing your feelings and the scene as it might appear now. Imagine, تصور کریں, خیال کریں, یا you are the poet revisiting the same, کہ آپ بھی شاعر ہیں, revisiting دوبارہ وزٹ کر رہے ہیں, the same place اسی جگہ کو, after many years کافی سالوں کے بعد. تصور کریں کہ اب آپ شاعر ہیں. یہ اب اسٹوڈنٹ بچے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تصور کریں کہ آپ شاعر ہیں اور اسی جگہ کو دوبارہ وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یعنی کہ جس جگہ کو ولیم وارڈ وارتھ نے وزٹ کیا تھا, ڈیفوڈل کا نظارہ دے. ہم نے لیکچر نمبر 1 میں بچے پڑھا تھا کہ وہ جو ولیم وارڈ وارتھ تھا وہ اپنی بہن کے قریب, جو اس کی بہن تھی ڈروتھی, اس کے قریب اس کے ساتھ جا رہا تھا نیئر اولز واٹر کی جو قریب ایک جگہ تھی, جھیل. تو اس جگہ پر جب وہ اپنی بہن کے ساتھ جا رہا تھا تو اس نے ڈیفوڈلز, کافی ساری ایک ڈیفوڈلز کی پٹی دیکھی تھی, یعنی کہ ڈیفوڈلز کے پھولوں کو دیکھا تھا. تو اس نے ڈیفوڈلز کے پھولوں کو دیکھنے کے بعد پھر یہ نظم لکھی تھی. تو اب یہ کہہ رہا ہے, یہ ہم سے امیدیں لگا رہا ہے کہ ہم بھی ایسی نظم لکھیں گے. اب یہ کہہ رہا ہے کویشچن والا کہ آپ بھی تصور کریں کہ اب آپ شاعر ہیں ورڈز ورتھ کی جگہ, اور آپ بھی اسی جگہ کو دوبارہ وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہم نے بھی نظم لکھنی ہے واپسی پر انشاءاللہ. رائٹ اے شارٹ پیراگراف ڈسکرائبنگ یور فیلنگس اینڈ دی سین ایز اٹ مائٹ اپیئر نو. رائٹ اے شارٹ پیراگراف, ایک مختصر سا پیراگراف لکھیں, ڈسکرائبنگ یور فیلنگس, جو آپ کے احساس کو بیان کرے, اینڈ دی سین, اور اس منظر کو, ایز اٹ مائٹ اپیئر نو, جو آپ کے سامنے پیش آئے. وہ کہتا ہے کہ آپ اسی جگہ کو جا کر, کافی سالوں کے بعد اسی جگہ کو جا کر وزٹ کریں اور ایک مختصر سا پیراگراف لکھیں جو آپ کے احساس کو بیان کرے اور اس منظر کو بیان کرے جو اب آپ کے سامنے پیش آیا ہے. تو دیکھتے ہیں بچے, آنسر ہے بچے ہمارا ایز آئی واک ڈاؤن. اب میں جی وزٹ کر کے آ گیا ہوں بچے, اب میں بتا رہا ہوں کہ مجھے کیسا لگا. As I walked down the familiar path, I noticed the place has slightly changed. As I walked down the familiar path, جب میں اسی جگہ پر واک کر کے آیا, I noticed the place has slightly changed. I noticed, میں نے مشاہدہ کیا کہ the place جگہ has slightly changed, معمولی سی تبدیل ہو گئی ہے. میں نے اسی جگہ پر واک کر کے آیا اسی راستے پر, تو میں نے مشاہدہ کیا کہ وہ جو جگہ تھی وہ قدرے تبدیل ہو چکی تھی یا قدر تبدیل ہو چکی ہے. The trees seem a little taller and the air feels a bit more peaceful. The trees, درخت جو ہے, seem a little taller, درخت قدرے لمبے ہو گئے ہیں, and the air feels a bit more peaceful, اور جو آب و ہوا ہے, feels a bit more peaceful, قدرے زیادہ پرسکون ہو گئی ہے. اب 200-250 سال کے بعد میں جب گیا ہوں اس جگہ پر, وزٹ کر کے آیا ہوں, تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ درخت تھوڑا لمبے ہو گئے تھے اس جگہ کے, اور جو ہوا تھی وہ پہلے سے بھی زیادہ کچھ پرسکون محسوس ہو رہی تھی. The daffodils, once bright and golden, are no fewer looking delicate along the edge of the lake. The daffodils, جو ابھی نرگس کے پھول تھے, once bright and golden, وہ بھی خوشگوار اور سنہرے تھے, are no fever making delicate along the edge, وہ بھی اب قدرے نازک ہو چکے تھے
along the edge of the lake, جھیل کے کنارے جو تھے ڈیفوڈل وہ بھی قدرے fewer looking delicate, وہ بھی قدرے نازک نظر آ رہے تھے پہلے سے تھوڑا زیادہ. few daffodils feels like reconnecting with dear friends, bringing a warm comforting feeling to my heart. فیو ڈیفوڈلز چاند ایک آبی نرگس کے پھول فیل لائک ریکنیکٹ محسوس ہوتا تھا کہ وہ ریکنیکٹ ہو رہے ہیں دوبارہ جڑ رہے ہیں ود ڈیئر فرینڈز اپنے پیارے دوستوں سے. برنگنگ اے وارم ایک گرم جوشی لے کر آ رہے ہیں. کمفارٹنگ سکون لے کر آ رہے ہیں. فیلنگ احساس لے کر آ رہے ہیں ٹو مائی ہارٹ میرے دل کے لیے. دی میموری یادیں آف سینگ دیم انہیں دیکھنے کی فار دی فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ کمز بیک دوبارہ لوٹ کر آتی تھی. جس طرح ورڈزورتھ کہتا تھا نا کہ جب وین آئی لائز آن مائی کوچ کہ جب میں اپنے بستر پر لیٹتا ہوں تو دے فلیش آن مائی ان ورڈ آئی تو میرے دل کی آنکھ میں چمکتے ہیں. تو اب میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو پہلی مرتبہ جب میں نے آبی نرگس کے پھولوں کو دیکھا تھا تو ان کی یادیں دوبارہ اب دوبارہ مڑ کر آ رہی ہیں میرے پیچھے یا دوبارہ مجھے ان کی یادیں آ رہی ہیں. آپ سینگ دم افاد فاسٹ ٹائم کمز بیک دوبارہ واپس آ رہی ہیں. شوئنگ اور یہ ظاہر کر رہی ہیں ہاؤ ڈیپلی کس طرح گہری دوز مومنٹس وہ لمحات تھے ریمین ود می جو میرے ساتھ گزرے تھے آبی نرگس کے پھولوں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ جو آبی نرگس کی یادیں تھیں وہ دوبارہ واپس میرے پاس آ رہی ہیں اور یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ لمحات جو میرے آبی نرگس کے پھولوں کے ساتھ گزرے تھے انتہائی ڈیپلی تھے، انتہائی گہرے تھے، جنہوں نے میرے دل کے اوپر کافی اثر چھوڑا. اچھا بچے یہ آپ کے کویسچن اب کمپلیٹ ہو گئے ہیں. پہلے ہم نے 11 کویسچن باکسز کے کیے ہیں اور 8 کویسچن ہم نے اب ایکسرسائز کے کمپلیٹ کر لیے ہیں. بچے یہ آپ کا لیکچر نمبر 4 تھا. لیکچر نمبر 5 میں ہم سمری کریں گے اور لیکچر نمبر 6 میں آپ کے جو یونٹ نمبر 3 کے اینڈ پر ایکسرسائز پڑھی ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. بچے اب جو آپ کا کورس آیا ہے نیو بک کا یہ نالج سے بھرپور ہے، اس کے اندر بڑا نالج ہے، کافی کنسیپچول کورس ہے. ریڈنگ کے اندر بھی آپ کی ایکسرسائز کے اندر بھی کویسچن آنسرز کے اندر بھی سینونیمز کے اندر بھی ورڈز میننگ کے اندر بھی، تو یہ انتہائی نالج سے بھرپور ہے. اگر آپ اس کو اچھی طرح تیار کریں گے تو سمجھیں آپ کے اندر ایک بہت بڑا نالج کا خزانہ جمع ہو جائے گا. تو بچے اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں لیکچر نمبر 5 میں جس میں ہم نے سمری کو حل کرنا ہے. تو تب تک کے لیے بیسٹ آف لک. خدا حافظ.